औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम दो टोक के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अली। नाजरीन, एक बात सोचकर प्रोग्राम से कबल ही मेरे चेहरे पर अचानक मुस्कुराहट आ गई। वो ये कि जितनी भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की शख्सियात मेरे प्रोग्राम में या फिर पाकिस्तान के जितने मीडिया चैनल्स मौजूद हैं उन पर आकर बैठते हैं, उनकी जानिब से एक बात की जाती है कि करंट अकाउंट डेफिसिट देख लिया जाए, स्टॉक मार्केट देख लिया जाए, माशी अशारिये देख लिए जाएं, दुरुस्त समत में गामजन है और मईशत जो है वो कुछ अरसे में ही दूध और शहद उगलना ना शुरू कर दे तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को दूध के धुले लोगों की जमात ना कहिएगा। लेकिन मैं एक बात आज वाजे करता चलूं कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की एक रिपोर्ट खाकसार की नजरों के सामने से गुजरी है और वो ये है जनाबे वाला कि पाकिस्तान की मईशत 1953 की मईशत पे जाके बराजमान हो चुकी है। यानी सही मानों में अगर कह लिया जाए तो 1947 को हमारे प्यारे वतन इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान को आजादी मिली है और महज उसके 7 साल बाद जमहूरियत की जो हालत थी, मईशत की जो हालत थी, मईशत दोबारा उसी हालत पे पहुंच चुकी है। यानी सही मानों में अगर मैं आसान अल्फाज में मेरे उन व्यूवर्स को मैं बताना चाहूं जो कि मेरी जबान या मेरे अल्फाज जो है वो नहीं पकड़ पा रहे हैं, तो मैं बता दूं कि मईशत ने रिवर्स घेर मारा है और 1953 पे आकर ब्रेक लग गया है पाकिस्तान की मईशत को। अब जितने लोग ये बातें कर रहे हैं कि जनाबे वाला बहुत अच्छी समत है, आगे देखिएगा 6 महीने के अंदर क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है, वो शायद इस रिपोर्ट को देखने के बाद स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के ऊपर भी कोई ना कोई फतवा या कोई ना कोई तबर्रा शुरू कर देंगे। आगे बढ़ते हैं। गिलगित बल्तिस्तान इंतखाबात, अब तक कॉन्स्पिरेसी के हवाले से बहुत बड़ी बड़ी बातें की जा रही हैं कि जी रात को हारे हुए लोग सुबह जीत गए। और अगर मैं आजाद उम्मीदवारों की बात करूं तो जहांगीर तरीन साहब के होते हुए आजाद उम्मीदवार कहीं भी नहीं जाने, ये मैं क्लियर बता रहा हूं। 4 उम्मीदवार शमूलियत दे चुके हैं, अगले 3 भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास ही आने हैं और उसके बाद गिलगित बल्तिस्तान में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत मौजूद होगी। लेकिन यहां पर पीपल्स पार्टी वालों के रहनुमा कुछ भंड मारते फिर रहे हैं, उसका भी जिक्र करता चलूं। नबील गबोल साहब बड़े जय्यद सियासतदान हैं, बहुत सीनियर पॉलिटिशियन हैं। उनकी जानिब से कहा गया कि कुछ लोगों ने वादा किया था कि गिलगित बल्तिस्तान की हुकूमत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गोद में डाल दी गई है, जिस पर सवाल किया गया कि गिलगित बल्तिस्तान में तो आप लोग हुकूमत बनाने के इस वक्त काबिल नहीं हुए हैं, जिस पर नबील गबोल साहब ने कहा कि अब हम वादे करने वालों पर बिल्कुल भरोसा नहीं करेंगे। तो नबील गबोल साहब, आपके बयानिए ने एक बात साबित कर दी है कि जो पीडीएम की डुगडुगी पूरे पाकिस्तान में बजाई जा रही है ये महज टोपी ड्रामे और अवाम का वक्त जाया करने के सिवा और कुछ भी नहीं है। स्कूल्स बंद कर दो, हॉल्स बंद कर दो, रेस्टोरेंट्स बंद कर दो, ये बंद कर दो, वो बंद कर दो। कोरोना बहुत बड़ी चीज है जी, बहुत ही बड़ी चीज है, बहुत खतरनाक चीज है, मान लिया। लेकिन कोरोना जलसागाह में नहीं आता, कोरोना जिना बाग में नहीं आएगा। कोरोना गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात के अंदर जो बड़े बड़े जलसे ग्राउंड्स में किए गए, बगैर मास्क के लोग मौजूद थे, वहां पर कोरोना ने इतनी जुर्रत नहीं की कि पर मार सके। उसकी वजह क्या है? या तो कोरोना पहले से जानता था कि जो पिंडाल में माइक पे तकरीर करने वाला शख्स मुझसे ज्यादा खतरनाक है। यह आवाम के लिए हिंदी में एक लफ्ज है, हानिकारक है, और वाकई शायद माइक पर तकरीर करने वाला शख्स कोरोना वायरस से ज्यादा हानिकारक है। और अगर यही सूरत हाल है तो वोट को इज्जत देने की बातें, अगर एक बात देख ली जाए तो गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात में वही पार्टी हुकूमत बनाती है जो कि विफाक में बराजमान हो। चाहे पीपल्स पार्टी का दौर देख लें, नून लीग का दौर देख लें और अब पीटीआई का दौर देख लें, लेकिन इन दोनों अदवार के अंदर धांधली का कोई इल्जाम ना पीपल्स पार्टी ने लगाया ना नून लीग ने लगाया। लेकिन जैसे ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत आकर गिलगित बल्तिस्तान पर बराजमान हुई है, दोनों पार्टीज की जानिब से धांधली के वो फलक शगाफ नारे लगना शुरू हो गए, एहतजाज शुरू हो गया कि जी पीटीआई वाले रात तक हारे हुए थे, सुबह जीत गए। तशवीशनाक सूरत हाल है। चीफ जस्टिस साहब के रिमार्क्स हैं कि जो गिलगित में नजर आया तशवीशनाक है, हुकूमत अपने बनाए हुए एसओपीज पर अमल नहीं कर रही। बिल्कुल नहीं करेगी सर। क्यों? क्योंकि हुकूमत की सारी कॉन्सेंट्रेशन डाइवर्ट है कि किसी तरह तालीमी इदारे बंद कर दिए जाए। हुकूमत चाहती है किसी तरह हॉल्स बंद कर दिए जाएं, हुकूमत चाहती है किसी तरह रेस्टोरेंट्स बंद कर दिए जाएं।
لیکن جہاں پر اپنے کارکنان کو ایس او پیز فالو کروانی ہے وہاں پر نہ عمران خان صاحب، نہ بلاول بھٹو صاحب، نہ میاں نواز شریف صاحب، کسی کے زبان سے ایک لفظ نہیں نکلنے والا. اسی پر بات کریں گے. ہمارے ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی سے موجود ہیں چودھری جاوید گجر صاحب. بہت شکریہ گجر صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت عنایت کیا. جبکہ پاکستان تحریک انصاف سے مجھے جوائن کیا ہے آغا علاؤالدین صاحب نے. بہت شکریہ آغا صاحب، آپ نے بھی اپنا قیمتی وقت عنایت کیا. جاوید بھائی، گفتگو کا آغاز میں آپ سے کروں گا. سر بتا دیں، سر کلیئر بتا دیں، میں 2 دن سے پوچھ رہا ہوں نبیل گبول صاحب نے کس کانٹیکسٹ میں وعدے کیے تھے، اور صحیح معنوں میں آپ کی قیادت کو کس نے کہا تھا سر کہ یہ حکومت جو ہے وہ کچھ بھی ہو جائے، زمین آسمان ایک ہو جائے، پیپلز پارٹی کی ہے. وعدوں پہ یقین کر رہے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت بہت شکریہ آپ نے بلایا. ایک تو یہ نبیل گبول صاحب کا جو بیان ہے، یہ نبیل گبول صاحب کا ذاتی بیان تو ہو سکتا ہے، اور اس کی وضاحت بھی وہی دیں گے کہ وعدہ خلافی کس نے کی یا کیسے کی. اور جہاں تک چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کا بیان تھا اور ان کا جو بیانیہ رہا کہ یہ حکومت پیپلز پارٹی بنائے گی، آپ دیکھ لیں جیسا کہ آپ نے کہا کہ پچھلے ادوار میں ہمیشہ وفاقی جماعت جو ہوتی ہے وہی حکومت بناتی ہے، اور یہ رہا سسٹم کہ وفاقی جو بھی وفاقی جماعت ہوتی تھی کشمیر اور گلگت بلتستان، کیونکہ آزاد کشمیر، یس آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان میں اسی وفاقی جماعت کی حکومت بنا کرتی تھی. وہ اس کانٹیکسٹ میں بندی کی وہاں کے لوگ یہ سمجھتے تھے کہ وفاق ہمیں ڈیلیور کرے گا، وفاق ہی ڈیلیور کرتا ہے، اور وہ انڈر وفاق ہیں یہ صوبے، تو ان کو وفاق ڈیلیور کرے گا. یہ مطلب جو کیا کہنا چاہیے ان کو یہ وفاقی حکومت ان کو ڈیلیور کرے گی، اس لیے لوگ وہاں کے لوگ اس کو چوز کر لیا کرتے تھے، فیڈرل گورنمنٹ والی پارٹی کو چوز کیا کرتے تھے. یہاں تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہوا ایشو. یہاں ڈیفرنٹ ایشو اس لیے ہوا کہ پی ٹی آئی کی جو وفاقی گورنمنٹ ہے وہ آل اوور دا پاکستان اس 2.5 ایئرس کے عرصے میں، یہ 2.5 سال عرصے میں کچھ عوام کو ڈیلیور نہیں کر سکی. اس لیے وہاں کی عوام نے پی ٹی آئی کو ریجیکٹ کیا. اچھا، آج بھی ہم اس بیانیے پہ اپنے قائم ہیں کہ پی ٹی آئی کو گلگت بلتستان کی عوام نے ریجیکٹ کیا. یہ جو ہارس ٹریڈنگ ہو رہی ہے یا ہارس ٹریڈنگ جو ڈیورنگ الیکشن ہوئی، یس ریجیکٹ کیا. سر میری بات پوری ہونے دیں. سر جیسے آپ جیتے آپ بھی جانتے ہیں کہ چیف جسٹس کہہ رہا ہوں، سوری، وہ جو الیکشن کمشنر صاحب جو ہیں وہ اسلام آباد میں جا کے پریس کانفرنس کر رہے ہیں. حالانکہ ان کو اگر کوئی پریس کانفرنس کرنی تھی تو گلگت بلتستان میں کرنی چاہیے تھی. وہ وہاں پہ اس سیٹ کو ہولڈ کر رہے تھے، وہ جا کے اسلام آباد میں پریس کانفرنس کر رہے ہیں. وہ جو ہے ان چیزوں کو جو کمپلینٹس کی گئی ان کمپلینٹس کو ہائی لائٹ نہیں کر رہے. وفاقی وزراء وہاں جا کے اعلان کر رہے ہیں کہ آپ جتنے ووٹ دیں گے اتنے ہی ارب روپے آپ کی ترقیاتی کاموں پہ خرچ کیے جائیں گے. سر اوپن ہارس ٹریڈنگ تھی، اوپن ہارس ٹریڈنگ ہوتی رہی. اس کے باوجود بھی 7 سیٹیں لینا کوئی جیت نہیں تھی. اور آزاد امیدواروں کو آپ خود جانتے ہیں کہ ابھی آپ نے خود ذکر کیا کہ جی جہانگیر ترین صاحب کے ہوتے ہوئے یہ ہارس ٹریڈنگ بہت ایزی ہے، بہت ایزی ہے. تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ پی ٹی آئی کی جیت ہوئی. یہ پی ٹی آئی کی جیت نہیں ہوئی. رزلٹ روک لینا، ریزلٹس کو بہت احتجاج کے بعد ریزلٹس کو کلیئر کرنا. 2 سیٹیں پیپلز پارٹی کو، جو پیپلز پارٹی کی احتجاج کے بعد ری کاؤنٹنگ کے بعد مل رہی ہیں پیپلز پارٹی کو 2 سیٹیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ری کاؤنٹنگ کے بعد سیٹیں پیپلز پارٹی کو مل رہی ہیں تو پھر اور سیٹیں جو یہ 7 جن کا دعویٰ کیا جا رہا ہے جیتنے کا، ہم اس دعوے کو رد کرتے ہیں. آپ تمام پولنگ اسٹیشن کو کرائے نا ری کاؤنٹنگ. ہم تو کہہ رہے ہیں تو 2 پہ الیکشن کمیشن نے سن لیا، باقی پہ نہیں سنے گا. نہیں سن رہے نا، نہیں سن رہے نا. الیکشن کمیشن وہ ہمارے کنٹرول میں تھوڑی ہے، وہ تو وفاقی حکومت کے کنٹرول میں. دیکھیں جیسے ہم یہ کہتے ہیں، ہمارا بیانیہ آج بھی شروع سے یہی ہے کہ پرائم منسٹر از اے سلیکٹڈ پرائم منسٹر، پرائم منسٹر از اے پپٹ. وہ پرائم منسٹر اپنی مرضی سے وہ کچھ بھی نہیں کر رہا. ٹھیک ہے، اب وہ آپریٹ وہ تو آپ نے ڈھونڈنا ہے. ہمیں مل جاتے تو پھر ہم وہ پپٹ کو چینج کرتے، لیکن یہ آپ نے ڈھونڈنا ہے. اسی لیے تو ہم نے پی ڈی ایم بنائی ہے کہ جی جو اس پپٹ کو یوز کر رہے ہیں عوام پہ رحم کیا جائے، پاکستانی عوام پہ رحم کیا جائے. اور چلے ٹھیک ہے، میں نے آپ کی مان لی بات، گجر صاحب کے ریجیکٹ کر دیا ان کو. لیکن سر ایک سوال کا جواب مجھے بھی دے دینا. پاکستان پیپلز پارٹی نہیں جیتی، پی ایم ایل این نہیں جیتی، اوپر سے حافظ حفیظ الرحمان صاحب کا اسٹیٹمنٹ آ جاتا ہے کہ پیپلز پارٹی والے اپنا کچرا نہیں صاف کر سکتے صوبے کا، اور وہ گلگت بلتستان بنانے کی باتیں کر رہے ہیں. اب حافظ حفیظ الرحمان صاحب کا تعلق آپ کی اتحادی جماعت سے ہے؟ سر اتحادی جماعت سے یہ بھی ان کا اپنا بیانیہ ہوگا، اور یہ ان کا بالکل بے وقوفانہ بیان ہے. میں یہ کہتا ہوں یہ ان کا بے وقوفانہ بیان ہے. بات یہ ہے کہ اگر دیکھیں سر پیپلز پارٹی نے ہی
عبوری صوبے کا نام گلگت بلتستان کو بھی عبوری صوبہ زرداری صاحب نے اناؤنس کیا تھا. ٹھیک ہے. اور خیبر پختونخوا کو نام بھی زرداری پیپلز پارٹی نے دیا. اچھا. اس کے علاوہ حقوق بلوچستان کا جو بل ہے وہ بھی پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ میں پاس ہوا. اب دیکھیں بہت سارے کام پیپلز پارٹی نے کیے ہیں. کیا ہوا, نام کسی نے رکھ دیا, پرورش کسی نے کر دی, کون سی بڑی بات ہے سر؟ کوئی ایسی بات تو نہیں ہے نا اس میں؟ اور کون سے کریں آپ یہ بتائیں. نام رکھ کے بس کافی ہے سر. کام بھی کیے. اچھا, کیا آپ بتائیں کام نہیں ہوئے؟ گلگت بلتستان میں ایجوکیشن سسٹم امپروو نہیں ہوا پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ میں. گلگت بلتستان میں ہیلتھ سسٹم امپروو نہیں ہوا. جہاں پہلے جو لوگ کراچی آیا کرتے تھے اب وہ فیسلٹی ان کو گلگت بلتستان میں مل رہی ہے. اچھا. رہا سوال خیبر پختونخوا کو نام دیا تھا. خیبر پختونخوا میں صوبائی حکومت پیپلز پارٹی کی نہیں تھی اس وقت بھی. اس وقت بھی پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تھی. یہ سوال اب آپ پی ٹی آئی سے پوچھیں گے کہ کیا انہوں نے وہاں پہ کوئی ڈیلیور کیا عوام کو یا نہیں کیا. اچھا. جہاں تک ہے کچرا اٹھنے کی بات پوچھ لوں گا ان سے. ویسے اپنا بتائیں نا تھوڑا سا. میں تو آپ کو بتا رہا ہوں نا کہ پی ٹی آئی کا کام تھا یہ ڈیلیور کرنا. چلے ٹھیک ہے. چلے آغا صاحب, جناب والا, پہلے بھی ووٹ چوری کا آپ پہ الزام لگایا گیا تھا اور دوبارہ آپ پہ ووٹ چوری کا الزام لگایا گیا, ہارس ٹریڈنگ کا الزام لگایا گیا ہے. سر یہ کون سی چوری چکاری والی سیاست لے آئے آپ؟ شکریہ علی بھائی کہ آپ نے اپنے پروگرام میں مجھے دوبارہ مدعو کیا ہے. سب سے پہلے تو میں اس بات کی وضاحت کرنا چاہوں کہ جو میرے بھائی نے فرمایا کہ گلگت بلتستان میں جو ہے پاکستان تحریک انصاف ہار گئی ہے, اور میں ان سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کم از کم بحیثیت پولیٹیکل ورکر ہمیں یہ ایک وہ لانا چاہیے کہ ہم ہار کو ہار تسلیم کرے, جیت کو جیت تسلیم کرے. یہ حسن ہے ایک ریئل پولیٹیکل ورکر کے لیے کہ کم از کم آپ اپنی شکست اور جیت کو دونوں کو تسلیم کریں. اچھا. گلگت میاں صاحب جیتے تھے, خان صاحب نے تسلیم کر لی تھی؟ جی بالکل. ہم نے نہیں بالکل جب انہوں نے کہا تھا 4 حلقے کھول دوں گا, 4 حلقے کھول دوں گا, نہیں خود ہی حلقے بڑھ گئے. دیکھیں وہ ہماری ڈیمانڈ تھی. ہم نے 4 حلقوں کا ڈیمانڈ کیا تھا کہ ان 4 حلقوں کو ڈیمانڈ کیا تھا کہ ہمیں نہیں, جب آپ اگر ہمیں 4 حلقوں کا ڈیمانڈ وہ کر دیتے مان لیتے ڈیمانڈ, ٹھیک ہے, پھر ہم اوورال جو ہے جو یہ نوبت یہاں تک پہنچی ہو سکتا ہے نہ بھی ہوتا. اگر آپ خان صاحب جب پرائم منسٹر بنے ہیں, اس کو پاکستان کے 22 کروڑ عوام نے اللہ کے فضل سے ایک ایماندار لیڈر کو فرسٹ ٹائم انہوں نے چوز کیا ہے 22 کروڑ عوام نے. وہ خان صاحب خان صاحب جیتنے کے بعد والے ڈائریکٹ آ گئے اسمبلی کے اندر, سارے ووٹ آپ نے عمران خان صاحب. سنیں آپ جاوید بھائی, مطلب یہ تھوڑا سا میں نے آپ کے طرف نہیں کیا تھا, آپ سے گزارش ہے. تو خان صاحب نے پہلے دن کہا تھا کہ جس کو شعبہ ہے, جس کو مطلب یہ کوئی شک ہے کہ اپنے ہار پہ کسی کو شک ہے, وہ اپنا پٹیشن دائر کرے. اچھا. ہاں پٹیشن میرے خیال سے کہ خان صاحب کے اس دور میں 2013 میں میرے خیال سے 4 حلقوں کی ڈیمانڈ تھی. اس کے بعد جو سے تقریباً 70-80 حلقوں کے مطلب یہ کہ ریکاؤنٹنگ ہوئی ہے, جس میں مطلب یہ رزلٹ آ گیا تھا. اچھا. اور البتہ رہ گئی گلگت بلتستان کا الیکشن. دیکھیں گلگت بلتستان میں پاکستان تحریک انصاف نے 9 سیٹیں جیتی ہیں, اور اس میں 4 جو لوگ ہیں آزاد, جس کو پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے ٹکٹ نہیں دیا گیا. اچھا. ریئل وہ پاکستان تحریک انصاف کے ہی کارکن ہیں, ان کو ٹکٹ نہ دینے کے اس میں جو ہے نا وہ لوگ جیت کے دوبارہ جو ہے نا پارٹی میں آئے. آپ کی جیت تو نہیں ہوئی نا سر؟ کہ 5 حلقوں پہ آپ لوگ جیتے نا, 4 تو جیتنے یہ بات شامل ہوئے. دیکھیں مطلب یہ کچھ ایریاز میں دیکھو آپ کی پرسنل جو ہے نا مطلب یہ وہ بھی زیادہ وہ رکھتی ہے, معنی رکھتی ہے کہ آپ کے پرسنل شخصیات بھی جو ہے نا کچھ ایریاز. خان صاحب نے ایک بار اپنے بیانی یہ غلط دبا دیا سر, میں الیکٹیبلز کو شامل نہیں کروں گا. نہیں الیکٹیبلز کہاں تھے, مطلب یہ ذاتی حیثیت میں جیت گئے نا, کسی پارٹی کے پلیٹ فارم سے نہیں جیتے نا. دیکھیں میں آپ کو بول رہا ہوں نا کہ وہاں پر سنیں نا, وہاں پہ گلگت بلتستان کے وہاں کے وہ روایتی لوگ ہیں, وہ آپ شخصیات کو بھی دیکھتے ہیں کہ بھائی کس شخصیات کے کس ایریا میں اثر رسوخ ہے, کہ اس کے شخصیات کو بھی جو ہے نا وہ انہوں نے مد نظر رکھتے ہوئے, ہو سکتا ہے کہ پی ٹی آئی نے جس کو ٹکٹ دیا ان کے مقابلے میں ان کی شخصیات کمزور تھی وہاں, ان کی شخصیات بہتر تھی. جی بالکل, میں آپ کو یہی کہہ رہا ہوں کہ جس میں پارٹی سیمبول کو جو وہ دیا گیا, ووٹ دیے گئے, وہ تقریباً 9 حلقے. 9 حلقے میں پاکستان تحریک انصاف. اب کچھ ایسے ایریاز بھی ہے جو ایک پرسنل شخصیت بھی معنی رکھتی ہے, ایسا نہیں کہ نہیں رکھتی, لیکن اوورال پاکستان تحریک انصاف
इंशाल्लाह गिलगित बल्तिस्तान में अपना हुकूमत बनाने जा रही है। अच्छा। और ये रोना धोना जी जी, ये तो रिवायत रही है कि जिनको शिकस्त हो जाती है वो हमेशा रोना धोना। अच्छा, खान साहब रोते थे। ये आप यहाँ से अंदाजा लगा लीजिएगा कि बिलावल भुट्टो मेरे ख्याल से 1 माह से वहीं पर थे। ठीक है, तो इसका मतलब है बीइंग पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लीडर के हैसियत से मेरे ख्याल से कि रिजेक्ट बिलावल को किया गया है। अच्छा। खान को नहीं किया गया, रिजेक्ट बिलावल भुट्टो को किया गया है। बिलावल भुट्टो साहब रिजेक्ट हो गए, आप लोग खान साहब के ऊपर उछाल रहे हैं। बिलावल भुट्टो साहब ने जाके वहां अपना पहले तो आपने एक वर्ड जो ना वो कहा कि इमरान खान साहब अपने बयानिए से फिर पलट गए। जी जी, बयानिए से यू टर्न ले लिया। अच्छा चले, तो देखें वो आपने तस्दीक कर दी। मैं माजरत के साथ। जी जी, और दूसरी चीज ये, नहीं सर जमहूरियत है, माजरत ना करें, चले आगे बढ़ते हैं। मैंने आपसे माजरत की क्योंकि आपको मैंने तस्दीक की आपकी। अच्छा, दूसरी चीज ये कि इन्होंने कहा कि जी बिलावल भुट्टो साहब को रिजेक्ट किया, जितना आज भी जितना कुछ पीपल्स पार्टी ने गिलगित बल्तिस्तान में डिलीवर किया किसी और पार्टी ने डिलीवर नहीं किया। अच्छा, ये रिकॉर्ड पे बातें मौजूद हैं। ठीक है, आज भी अगर आटा पाकिस्तान में कहीं अगर 10 रुपए किलो मिल रहा होता है तो गिलगित बल्तिस्तान में 7 रुपए किलो मिलता है, उनको सब्सिडी दी जाती है। अच्छा। आटे पे। और ये पाकिस्तान हुकूमत देगी ना सर? नहीं, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने वहां पे भुट्टो साहब ने एक बिल पास किया था फॉर एवर कि जी ये इस इलाके में ये लोग जो हैं वो पसमानदा लोग हैं, इसलिए यहाँ पे इनको सब्सिडीज दी जाएं। ठीक है, ये पीपल्स पार्टी का कारनामा था। बात ये है कि अगर बिलावल भुट्टो साहब जिस वक्त पहुंचे गिलगित बल्तिस्तान तो बाकियों की तो दौड़े लग गई। उन्होंने अरे ये तो पहुंच गए, बाकी लोगों ने तो बाद में दौड़े लगाना शुरू की हैं। अच्छा, ठीक है, अगर उनको ये उम्मीद थी कि बिलावल भुट्टो साहब को रिजेक्ट कर दिया जाएगा, यहाँ खान साहब का दावा ये है, आगा साहब का दावा ये है कि जी बिलावल भुट्टो साहब को रिजेक्ट कर दिया, तो आपने वहां जाके क्यों ऐलान किए कि जितने वोट दोगे उतने अरब रुपए का जो ना आपको पैकेज दिया जाएगा। आप जो बात कर रहे हैं ना कि बिलावल भुट्टो साहब जैसी, मैं आता हूँ आगा साहब, बिलावल भुट्टो साहब जैसी पहुंचे दौड़े लग गई। किस चीज की दौड़ी लग गई और ये किस कॉन्टेक्स्ट में आपने दौड़े लगवा दी? लोगों ने ये नहीं सोचा होगा कि एक ऐसी जमात का सरबराह आ गया जो अपने हलके के अंदर या अपने सूबे के अंदर जो है वो कुत्ते कंट्रोल नहीं कर सकती। सर बात ये है कि कुत्ते तो पूरे पाकिस्तान में कंट्रोल में नहीं है। अच्छा, ठीक है, ये मैं 4 पैरों वालों की बात कर रहा हूँ। जी, तो पूरे पाकिस्तान में कंट्रोल में नहीं है कुत्ते। अच्छा, जहां तक सवाल है कि पूरे पाकिस्तान में कुत्तों को मारा जाता है और यहाँ कुत्तों को, सिंध में कुत्तों को मारा नहीं जाता। अच्छा, भले ही वो बच्चा मार दें। नहीं, सिंध में कुत्तों को हमने ये किया, पीपल्स पार्टी ने ये कहा कि इन जानवरों पे जुल्म नहीं किया जाएगा बल्कि इनकी नस्बंदी कर दी जाएगी ताकि इनकी नस्ल ना बढ़े। अच्छा, और उस पर काम बहुत जो पहले से मौजूद है सर इतनी तादाद में? सर जो इतनी तादाद में मौजूद है, जानदार को मारना एक बड़ा जुल्म वाली बात है। अच्छा, यहाँ एनिमल राइट जाग जाएगा, ह्यूमन राइट नहीं जाएगा? सर ह्यूमन राइट पे भी काम है, आप बताएं ना। सबसे ज्यादा ह्यूमन राइट कहीं है? कुत्ते का क्या हाल होना चाहिए अगर वो किसी बच्चे का चेहरा नोच के खा जाए? अगर पागल कुत्ता है तो फिर मजबूरी है कि उसको, अगर पागल नहीं है तो अगर मारा जाए। पागल कुत्ता ही काटता है सर, नॉर्मल कुत्ता नहीं काटता। अच्छा, आपने बड़ी रिसर्च की है वैसे कुत्तों के ऊपर। चले ठीक है, आगे बढ़े। पाले हुए भी हैं। अच्छा चले ठीक है, आगे बढ़े। बिलावल भुट्टो साहब ने दौड़े लगवा दी, दौड़े लगवाई और इन्होंने इन सब ने, उसके बाद जाके वफाकी हुकूमत वहां पहुंचती है, वफाकी वुज़रा वहां पहुंचते हैं और वफाकी वुज़रा वहां बैठ के हॉर्स ट्रेडिंग करते हैं। आप अगर हॉर्स ट्रेडिंग नहीं करते ना, फिर आप कहते हैं हम जीत गए, हम कहते हैं आपको वेलकम करते, आप ये ऐलानात ना करते। आपने क्यों किए ऐलानात? क्यों नहीं इलेक्शन कमीशन ने उस पर एक्शन लिया? अच्छा, चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब इस्लामाबाद में जाके बयानबाजी कर रहे हैं, उनको चाहिए था वो गिलगित बल्तिस्तान में बैठते, तमाम जमातों को यकसा देखते। और बात भी तो पाकिस्तान का हिस्सा ही है ना, किसी भी कोने में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं सर, मीडिया ने कवर करना है उसको। सर बात ये है, देखें अंडर इन्फ्लुएंस थे वो। अच्छा, ये हमारा दावा है और आज भी है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब अंडर इन्फ्लुएंस थे वफाकी हुकूमत के। सर पूरा अंडर प्रेशर ना वो इस्लामाबाद से चल रहा है। बिल्कुल, लेकिन अगर इलेक्शन कमिशन के चेयरमैन जाके जो है वो कमिश्नर जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो उसमें मसला है। आउट ऑफ रूल है ना। आप जिस सूबे में जिस चले जाएं आप इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ, जाना चाहिए अदालत में। हम जाएंगे, कौन जाएगा सर? हम इस पे मशवरा कर रहे हैं, इंशाल्लाह हम अदालत जाएंगे इनके इस पे। अच्छा चलें ठीक है, आगे बढ़े। वफाकी वज़रा ने कहा कि अरबों रुपए के हम
ٹھیکے لگوائیں گے. اربوں روپے کے ٹھیکے نہیں. انہوں نے کہا کہ جس ایریے سے جتنے ووٹ ملیں گے اتنے ارب کا وہاں پیکج دیا جائے گا. یہ کیا الیکشن کمیشن کے رولز ہیں؟ اچھا, اگر یہ رولز ہیں تو پھر یہ ہمیں بھی الاؤ کریں نیکسٹ الیکشن میں اس کو اوپن کر دیں کہ آپ عوام کو خریدیں اور ووٹ لیں. اچھا, لیکن حافظ حفیظ الرحمان صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگوں نے پیسہ چلایا ہے الیکشن کے اندر. سر حافظ حفیظ الرحمان صاحب کی کیا ہے؟ سابق وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان سر, ان کا اقتدار ختم ہوا ہے تو اگلے الیکشن ہوئے نا. بات یہ ہے کہ یہ بیان اگر مریم بی بی دیتی نا تو بات سمجھ میں آتی. اچھا, وہ مریم صاحبہ کے نومینیٹڈ تھے, نواز شریف کے نومینیٹڈ وزیر اعلیٰ تھے. ٹھیک ہے, وہ جماعت کے ہیڈ نہیں ہے مسلم لیگ نون کے. اچھا, اور اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی نے پیسہ چلایا ہے تو ان کو میں نے ثابت کریں. اچھا, ثابت کریں, ہم ایکسپٹ کریں گے. آپ لوگ ثابت کریں گے کہ ہارس ٹریڈنگ ہوئی ہے؟ سر ہم کیا, میڈیا ثابت کر رہا ہے, آپ لوگوں نے ثابت کیا. ہم نے ثابت نہیں کرنا, آپ ثابت کر چکے اس بات کو. آغا صاحب, ہارس ٹریڈنگ ہوئی ہے سر. وزراء نے باقاعدہ بولا ہے کھڑے ہو گئے کہ جی اربوں روپے دیں گے ہم, جتنے ووٹ ملیں گے اتنے اربوں روپے دیں. نہیں, یہ جو پروجیکٹس تھے وہ پروجیکٹس پہلے سے پلان تھے گلگت بلتستان کے لیے, وہ پہلے سے ہم نے وہ کوئی کیے ہوئے تھے. بہرحال یہ کہ میں جو سمجھتا ہوں جس طرح 1 کروڑ نوکریاں اور 50 لاکھ گھر پلان ہوئے. نہیں جی وہ ہوئے وہ انشاءاللہ العزیز وہ ایک دن بہت جلد از جلد آپ کو انشاءاللہ 1 کروڑ نوکریاں اور 50 لاکھ گھر انشاءاللہ. دیکھیں خان صاحب, سنیں نا آپ میری بات سنیں. خان صاحب کے متعلق جنہوں نے پیشن گوئیاں کی ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا ہے, خان صاحب نے وہی کر کے دکھایا. سنیں نا, 92 کا ورلڈ کپ نہیں جیت سکتے, خان صاحب جیت کے لے کر آئے. یہ ٹیم نہیں جیت سکتی, یہ نہیں کر. خان صاحب پرائم منسٹر نہیں بن سکتے, بن گئے. خان صاحب ان چوروں کو رلا نہیں سکتے, رلا دیا ہے. خان صاحب نے جو وعدہ کیا, آپ کی بات کا جواب دے دوں. آپ نے کہا کہ خان صاحب نے 92 کا ورلڈ کپ جیتا. کیا خان صاحب اکیلے کھیلے تھے 92 کے ورلڈ کپ میں؟ نہیں, یا اکیلے کی پرفارمنس تھی؟ دیکھیں میں آپ کو سنیں دنیا میں جاوید میاداد, وسیم اکرم, آپ تھوڑی سنیں نا, آپ تھوڑی سی ابھی جاوید صاحب میں آپ کے بارے میں نہیں بولے. سنیں, گزارش یہ ہے کہ لیڈر جو ہوتا ہے نا, دنیا میں جو لیڈرز ہوتے ہیں, اب دیکھو دنیا کی جتنی انقلابات آئے, دنیا میں جتنی بھی بڑے بڑے لیڈرز آئے, اکیلے تو کسی نے کچھ بھی نہیں کیا ہے. ٹھیک ہے, وہ لیڈ کرتا ہے. لیڈر کا کام ہے لیڈ کرنا. عمران خان کی لیڈرشپ میں یہ ملک انشاءاللہ العزیز وہ ترقی کرے گا کہ انشاءاللہ آپ اور ہمارے جو بچے, ہمارے اور آپ کی جو نسلیں ہیں, وہ انشاءاللہ مطلب یہ خان صاحب کو دعائیں دیں گے. رہی بات پھر بریک کی طرف جانا ہے, بریک کے بعد واپس آ کے آپ کو دوبارہ چانس دوں گا. ایک بریک کے بعد واپس آئیں گے. پاکستان تحریک انصاف والوں سے ہمیشہ کچھ تشنگی سوالات کی باقی رہ جاتی ہے, ایک بریک کے بعد مکمل کرتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین, پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. آغا صاحب جناب والا اپنا جواب مکمل کیجئے, پھر میں آگے بڑھتا ہوں. جی, میں گزارش یہ کر رہا تھا کہ گلگت بلتستان میں عوام بڑی باشعور ہو چکی ہے. گلگت بلتستان کے عوام نے یہ نواز اور پی ڈی ایم کا جو بیانیہ تھا اس نے اعلیٰ اعلان اس کو ریجیکٹ کیے ہیں, اور جس کی صورت میں ان کے ضمانتیں بھی ضبط ہوئی ہے. مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کی ضمانتیں بھی ضبط ہوئی ہے. یہ پورے گلگت بلتستان کی بات کر رہا ہوں. پورے گلگت بلتستان میں جو گلگت بلتستان کے عوام نے جو فیصلہ دیا ہے, یہ میرے خیال سے کہ پی ڈی ایم اور ان کا جو بیانیہ تھا پاکستانی اداروں کے خلاف, ان کا جو بیانیہ ہے, میرے خیال سے اس کو بڑے پولائٹلی مطلب یہ عوام نے, گلگت بلتستان کے عوام نے اپنے ووٹ کے ذریعے ان کے بیانیہ کو ریجیکٹ کیا. چلیں آغا صاحب ایک بات مجھے بتا دیں, آپ پیپلز پارٹی کا دور حکومت تھا, پی ایم ایل این کا دور حکومت تھا, پاکستان تحریک انصاف نے گلگت بلتستان میں اپنا امیدوار کھڑا کیا تھا, ہاں یا نا؟ کھڑا کیا تو کچھ ایریا میں تھے پاکستان وہ ہار گئے. اگر جی ہم جب آپ کا بیانیہ مسترد ہو گیا, نہیں میری گزارش سنیں, جب ہار گئے, جب ہم ہار گئے, ہم فرسٹ ٹائم وہ تو بیانیہ مسترد سمجھیں گے نا. نہیں, جب ہم نے الیکشن ہارا ہے, ہم نے اس پہ یہ واویلہ نہیں کیا ہے کہ بھائی ہارس ٹریڈنگ کی ہے یا مطلب یہ دانگی کی ہے یا انہوں نے وہ کیا. ہم نے ایکسپٹ کیا ہے, ہم نے گلگت بلتستان کے, ٹھیک ہے, ہم تو اس کو ایکسپٹ کر چکے ہیں. اب ان کا
جب پاکستان تحریک انصاف کی جیت کی باری آئی ہے، کیسے تسلیم کیا آپ نے جو یہ ڈی چوک پہ آپ لوگوں نے دھرنا دیا تھا ایسے ٹائم پاس کے لیے دے یہ دیا تھا؟ جرنل الیکشن کے میں گلگت آپ دو چیزیں مکس کر رہے ہیں. آپ ایک جرنل الیکشن ملک کے ہم نے اس میں 4 حلقوں کی ڈیمانڈ کی. ٹھیک ہے، 4 گلگت حلقوں کی ہم نے بلتستان ڈیمانڈ. انتخابات کے اندر آپ لوگوں کا اگر کینڈیڈیٹ ہار جاتا ہے تو تب جو بیانیہ اچھا دوسرے بحیثیت ایک سیاسی ورکر جو میں سمجھاؤں گلگت بلتستان کے، اور بلاول بھٹو کی جو 1 مہینے کا وہاں قیام تھا، جو گھر گھر مطلب یہ اس کا سوچ سمجھ کے اسٹیٹمنٹ دیجئے گا صاحب. تو میں یہ اس میں یہ وہ کروں گا کہ بلاول بھٹو نے جو وہاں یہ اعلان کیا ہے کہ میں گلگت بلتستان کو سندھ کی طرح بناؤں گا، میرے خیال سے یہ بیانیہ گلگت بلتستان کے باشعور عوام کے لیے کافی تھا. اچھا کہ بھائی سندھ کو تو آپ تباہ و برباد کر چکے ہیں، سندھ میں آپ نے نہ ہیلتھ میں نہ ایجوکیشن میں کسی بھی اس میں ادارے میں کوئی ریفارم کر نہیں سکے. اب عوام نے جب سوچا ہے کہ بھائی سندھ کو تو تباہ کر چکے، اب رہی بھائی بچی جو گلگت بلتستان، وہی کسر یہاں نکالنے آ رہی ہے. آغا صاحب بابا انہوں نے کہا نہیں بھائی، اب آپ نے جب سندھ کے اپنے کچرے نہیں اٹھا سکتے ہو، سندھ میں آپ کے جو ہے نا آئے دن کیسز آتے ہیں اندرونی سندھ کی غربت کے، آپ تھر کے علاقوں کے دیکھ لے، آپ کتوں کے کاٹنوں کے، ابھی آپ نے اس پہ ذکر کیا تھا آپ کے. اور سب سے تشویشناک بات یہ ہے یہاں خواتین کے جو ڈیلیوری کے کیسز ہیں، آپ اس کو اٹھا کے دیکھ لیجئے، مطلب یہ شرم کی بات ہوتی ہے. سندھ گورنمنٹ نے جتنا اس سندھ کو تباہ کیا ہے، اگر یہ بیانیہ بلاول سندھ کو کمپیئر نہیں کرتا گلگت بلتستان کا، یہ مثال نہ دیتا کہ میں سندھ کی طرح گلگت بلتستان کو بناؤں گا، شاید 1-2 سیٹ اور اضافہ کر سکتے تھے. چودھری صاحب جناب والا بلاول صاحب کہتے ہیں کہ گلگت بلتستان کو سندھ کی طرح بنا دیں گے. اسی قسم کا اسٹیٹمنٹ ایک ماضی میں جو ہے وہ آپ کے شریک چیئرمین آصف علی زرداری صاحب نے بھی دیا تھا کہ اگر پنجاب میں موقع ملا تو اس کی حالت بھی سندھ جیسی کر دیں گے. سر کیا بگاڑا ہے پنجاب اور گلگت بلتستان کی عوام؟ آپ لوگ میں آغا صاحب کی ایک بات کا جواب دوں پہلے کہ جی سندھ میں یہ جو کے پی کے کی جو پوزیشن ہے، کیا وہ نیو یارک بن چکا ہے؟ اچھا آپ کی وہاں پر میرا خیال ہے کہ ہمیں جتنا ٹائم ملا ہے اس میں اصلاحات لا چکے اصلاحات ہم ایجوکیشن میں لا سکے. آج آپ اگر گلگت بلتستان اگر آپ سندھ میں ریشو دیکھیں تعلیمی اداروں میں تو جتنے گلگت بلتستان کے اسٹوڈنٹ آپ کو تعلیمی اداروں میں سندھ کے ملیں گے پورے پاکستان میں نہیں ملیں گے. اچھا گلگت میڈیکل فیلڈ میں اگر آپ چلے جائیں گے ہاسپٹلز میں جتنا اسٹاف آپ کو گلگت بلتستان کا ملے گا، یہاں پہ سندھ میں جو نوکریوں کے حوالے سے جو اسٹاف آپ کو گلگت بلتستان کا ملے گا وہ آپ کو پورے پاکستان میں نہیں ملے گا. اسی لیے ساری چیزیں آپ گلگت بلتستان میں بنا دیتے تو ان کو اتنی دور نہیں آنا پڑتا اپنے گھر والوں چھوڑ کے. وہ پہاڑی علاقہ ہے. اچھا وہاں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو نہیں ہو سکتی. کیسے؟ مثال بہت ساری ایسی چیزیں زمین نہیں ہے. نہیں پہاڑی علاقہ آپ کو پتا ہے ویدر وہاں کا ایسا ہے. بہت ساری ایسی چیزیں جو وہاں نہیں ہو سکتی. اب آپ کہیں کہ وہاں کپاس اگا دی جائے تو کپاس وہاں نہیں اگ سکتی. اچھا نہیں اسپتال تو بن سکتے ہیں نا سر؟ بالکل ہاسپٹلز ہیں وہاں پہ، یونیورسٹیز بھی بنی ہوئی ہیں اور ہاسپٹلز بھی بنے اور وہ پیپلز پارٹی نہیں بنائے، کسی اور حکومت میں نہیں بنے. اچھا دوسری بات میرے بھائی نے کی ڈیلیوری، کم از کم اگر یہاں ڈیلیوری سے اموات ہو رہی ہیں، ڈیلیوری سے پورے پاکستان ڈیلیوری کیسز میں پورے پاکستان میں اموات ہوتی ہیں. جی ٹھیک ہے. اس سے ہٹ کر وہ کہہ رہے ہیں کہ بلاول صاحب نے جب اگر یہ بات نہ کی ہوتی کہ سندھ جیسی حالت کر دیں گے تو شاید ووٹ پڑ جاتے. سر ان کی بے وقوفی کی بات ہے. اچھا اس کا مطلب ہے کہ پھر وہاں کا آپ وہاں کے ووٹر کی تذلیل کر رہے ہیں یہ بات بول کے، اس لیے کہ کیا اگر وہ یہاں گلگت بلتستان کا ووٹر کیا اس لیے کنورٹ ہوا کہ آپ نے وہاں پیسے دینے کی بات کی تھی؟ اچھا آپ نے گلگت میں آپ سے یہ دعوتاً کہہ رہا ہوں یہ بات کہ گلگت بلتستان کے لوگوں نے انہیں ووٹ نہیں کیا. دوبارہ گلگت بلتستان کے لوگوں کا ووٹ چوری ہوا ہے. اچھا دوبارہ چوری ہوا ہے؟ دوبارہ جس طرح پورے پاکستان کا ووٹ چوری ہوا تھا معذرت کے ساتھ، جیسے پورے پاکستان کا ووٹ چوری ہوا ہے. آج آپ کر لیں ایک روڈ شو. اچھا آپ روڈ شو کر لیں، وفاقی حکومت پی ٹی آئی کی ہے نا، پنجاب میں آپ روڈ شو کر لیں. میں آپ سے دعوتاً یہ بات کہہ رہا ہوں، آپ روڈ شو پنجاب میں کر لیں. پنجاب سے سب سے زیادہ سیٹیں جیتی ہے پی ٹی آئی. جی بالکل. آپ روڈ شو کر لیں اور وہاں لوگوں سے پوچھیں کہ کس کو ووٹ دیا تھا. اچھا وہاں پہ آپ کو اگر 100 لوگ ملیں گے تو 100 میں سے 2 لوگ بولیں گے کہ ہم نے پی ٹی آئی کو ووٹ دیا تھا. اچھا باقی 98 کیا بولیں گے؟ 98 لوگ
ادر پارٹیز کا ضرور بولیں گے کیونکہ ایسے روڈ شوز دکھائے گئے. اچھا کہ 2% لوگ بولیں گے, 2% لوگ, بلکہ جنہوں نے دیے تو وہ بھی شرمندگی سے نہیں بول رہے. اتنے یو ٹرن ہمارے وزیر اعظم صاحب لے چکے ہیں. ٹھیک ہے, مجھے تو میں سلام پیش کرتا ہوں آغا صاحب کو کہ یہ اس پوزیشن میں بھی ڈیفینڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. جی ٹھیک ہے, اخلاقی طور پہ ڈیفینڈ نہیں کرنا چاہیے اپنی گورنمنٹ کو. لیکن سر فیڈرل کا کام ہوتا ہے, تنقید کرنا فیڈرل کا کام نہیں ہے. اچھا, اپوزیشن کا کام ہے تنقید کرنا, ہم تنقید کریں گے اور کرتے رہیں گے انٹل انلیس جب تک پاکستانی عوام کو ان کے حقوق نہیں مل جاتے. اچھا, آپ کو میں بتاؤں حقوق اس وقت پی ٹی آئی گورنمنٹ نے ایک اور بہت بڑی نااہلی کی ہے, اور نااہلی پھر سندھ کے ساتھ جو ہے نا, سندھ کے کسان پہ شب خون مارا جا رہا ہے. اچھا, سندھ میں جس وقت پیاز کی کراپ آنے کا ٹائم تھا, جی جی, جس وقت پیاز کی کراپ سندھ میں آنی تھی, اور کسان سندھ کا یہ سوچ رہا تھا کہ جی میرا جو پچھلے دور میں جو نقصان ہوا, جی جی, ٹڈی دل کی وجہ سے جو نقصان ہوا یا پرائس کی وجہ سے جو نقصان ہوا, آل اوور دا ورلڈ پرائس لو تھے, جی جی, اس وجہ سے ایکسپورٹ پہ غیر اعلانیہ پابندی لگا دی گئی. کوئی وداؤٹ اینی نوٹیفیکیشن ایکسپورٹ پہ پابندی لگا دی, وہ تو ایکسپورٹ بڑھانے کی باتیں کر رہے ہیں. کوئی ایکسپورٹ نہیں بڑھی. آپ کو میں یہ کہہ رہا ہوں, ابھی آپ سی پورٹ چلے جائیے, کسی بھی کسٹم آفیسر کو آپ آن لائن لے لیجئے, پلانٹ پروٹیکشن ڈپارٹمنٹ کے ڈی جی کا نمبر میں آپ کو دیتا ہوں, آپ انہیں آن لائن لے لیجئے. پلانٹ پروٹیکشن والے ایکسپورٹر کو فائٹو سرٹیفکیٹ ایشو نہیں کر رہا ایکسپورٹ کرنے کے لیے. پچھلے 25 دن سے ایکسپورٹرز کے کروڑوں روپے کے کنٹینر آپ کے کراچی پورٹ ٹرسٹ میں کراچی پورٹ پہ پڑے ہوئے ہیں, اور شپ ان کو لے نہیں رہا, کیونکہ رول یہ ہے کہ آپ نے فائٹو سرٹیفکیٹ لگانا ہے, ہیلتھ سرٹیفکیٹ لگانا ہے, اور ہیلتھ سرٹیفکیٹ ایشو نہیں کیا جا رہا. اور ایکسپورٹرز کو یہ بھی نہیں کہا گیا تھا کہ ہم اس پہ بین لگا رہے ہیں. اگر بین لگاتے تو ایکسپورٹر اپنا مال پورٹ نہیں لے کے جاتے. آج نہ ان کا مال باہر جانے دیا جا رہا ہے, نہ واپس اندر آنے دیا جا رہا ہے. یہ میں آپ کے کیمرے پہ ایک تصویر دکھاتا ہوں کہ ایکسپورٹر کا کروڑوں روپے کا پیاز جو کنزیومر کو اگر واپس دے دیا جاتا, ایکسپورٹ نہ کرنے دیتے, تو کنزیومر اس کروڑ, وہ یہ تصویر آپ مجھے بھیج دیجیے گا اگلے پروگرام میں بڑی اسکرین کے اوپر بالکل مجھے دکھ رہی ہے. بالکل جی, دکھانا چاہتا ہوں. آپ یہ دیکھیں کہ کھیت بن گئے, پیاز کے کھیت کراچی پورٹ ٹرسٹ پہ کنٹینرز کے اندر بن گئے. چلیں ٹھیک ہے, علاؤدین صاحب کوئی جواب دینا پسند کریں گے؟ سر یہ تو ویژن آپ لوگ تو ایکسپورٹ بڑھانے کی باتیں کر رہے ہیں, کیلکولیشن لے کے آ رہے ہیں, پتہ نہیں یہ خلا سے کس دنیا میں رہ رہے ہیں. میرے خیال سے کہ جتنا آج کے دور میں پاکستان کا ایکسپورٹ بڑھا ہے, کس چیز کا صاحب, تقریباً کس چیز کا ایکسپورٹ, کوئی 73-74 سال میں اتنا ایکسپورٹ نہیں ہوا ہے جتنا اس دور حکومت میں ایکسپورٹ بڑھا ہے. آغا صاحب کو ایک کوموڈیٹی بتا دیجئے مجھے پلیز. نہیں, ایک کوموڈیٹی میں نہیں بولوں کہ جی ایکسپورٹ بڑھا ہے. سنیں, میں آپ کے دوسرے بات پہ آ رہا ہوں کہ آپ نے کہا تھا کہ یہ جو تحریک انصاف والے ہیں, یہ جو مس کیلکولیشن کی بات آپ نے کی تھی کہ ایک بیوقوفانہ سی بات تھی. تو میں آپ سے گزارش یہ کر رہا ہوں کہ آپ نے اس سندھ میں 35 سال 40 سال کی گورنمنٹ میں رہ کر اور 3 دفعہ وفاقی گورنمنٹ میں رہ کر آپ نے تو سندھ کو تباہ و برباد کر رہے. آپ سندھ کے ایکسپورٹر کی بات کر رہے ہو. سندھ کے ایکسپورٹر کے لیے تو سب سے بڑا ڈریکولا پیپلز پارٹی ہے, جو عام عوام ایکسپورٹرز کیا مطلب یہ کاشتکار کیا آری کیا, ساروں کے خون تو آپ لوگوں نے چوسے. سر ڈالر کا ریٹ آپ اوپر لے گئے, ہم ڈالر کو جینوئن دیکھیں, دیکھو ڈالر کو آپ ڈالر پاکستان کی تاریخ میں اتنا مہنگا ڈالر کبھی نہیں ہوا. جی میں آتا ہوں آپ کی طرف دوبارہ. جی تو اچھا, دوسری بات آپ نے اس میں کی تھی کہ آپ کے میٹر میں یہ تھا کہ وفاق نے سرکولر ریلوے کراچی کے جو وہ کیے ہیں, وفاق نے جو سرکولر ریلوے کا جو پروجیکٹ ہے اس کو اپنے ہاتھوں میں لے لیا ہے, اور ٹرانسفارمیشن پلان بھی اس میں شامل ہے. اس میں تقریباً $2 بلین جو ہے نا, مطلب اس پہ وہ ہیں لاگت رکھی گئی ہے, اور تقریباً اس میں جو انکروچمنٹس اور ری سیٹلمنٹ کا جو پلان ہے اس کے لیے 36 ارب روپے الگ سے رکھے گئے. چلیں ٹھیک ہے, میں ایک بڑا پروگرام کراچی کے لیے پاکستان تحریک انصاف نے ایک بہت بڑا پروجیکٹ کراچی کے لیے, کراچی کے عوام کو تحفہ دینے کے لیے انشاءاللہ. چلیں میں تحفے کے اوپر دوبارہ آؤں گا. بالکل جاوید بھائی میں آتا ہوں, لیکن صحیح معنوں میں ایک ایشو اور بھی یہاں پر مسلسل چل رہا ہے, وہ ہے NCOC کے حوالے سے, جنہوں نے ہالز کے حوالے سے بات کی تھی کہ جی ہالز جو ہیں وہ بند کر دیے جائیں گے, اور جی اوپن مقامات کے اوپر جو ہے وہ تمام تر جو ہے وہ تقریبات منعقد کی جائیں گی. کیس منصور شیخ صاحب, چیئرمین آل پاکستان کیٹررز ڈیکوریٹرز ایونٹ آرگنائزر ایسوسی ایشن میرے ساتھ موجود ہیں. بہت شکریہ کیس بھائی, آپ نے اپنا قیمتی وقت عنایت کیا. کیس بھائی جناب والا بتائیے گا, سر وہ فوٹیج میں نے بھی دیکھی ہے کہ آپ لوگ جو ہے وہ تمام اپنے بینکویٹس کو بھی اوپن کر رہے ہیں, سر حکومت نے خیر مقدم کیا ہے اس کا؟
السلام علیکم. ڈیفینیٹلی سر, پہلے تو میں بہت شکر گزار ہوں فیڈرل گورنمنٹ کا جنہوں نے کرونا اویئرنیس دی, اور ہم لوگ جیسے پہلے شادی ہالوں میں کام کرتے تھے نا, اوپن ایئر نیٹ والی مارکی, ہلکا سا کپڑا لگا دیا, ہر طرف ہوادار جگہ ہوتی تھی, آج ہم واپس اسی جگہ پہ آ گئے ہیں, اور ہم نے چھتیں کھولنا شروع کر دی ہیں, اور بینکٹس بند ہو چکے ہیں, اب چھتیں کھولنا شروع کر دی ہیں. تو یہ انشاءاللہ جب کووڈ دوبارہ چلا جائے گا, اب آپ نے پرائم منسٹر صاحب نے بھی کہا تھا کہ کل جنوری میں ہماری ساری ویکسین آ جائے گی, اور سمجھیں کہ انشاءاللہ 31 کے بعد ہم دوبارہ شیٹیں لگا کے اس کو بینکٹ بنا دیں گے. الحمدللہ جو پیرنٹس اور جو شادی والی دلہن دولہا پریشان تھے کہ ان کا فنکشن کہاں ہوگا, اب ان کا فنکشن اسی طرح ہی ہوگا جیسے NCOC نے کہا ہے کہ ایری جگہ پہ ہو. تو آپ کے بینکٹس اب ایری ہو چکے ہوں گے کل تک سارے کے سارے, اس لیے کسی کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے, اور ہم نے اس کو ویلکم کیا ہے, اور ہم بھی اس گورنمنٹ کے ساتھ ہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں فیڈرل گورنمنٹ اور پروونشل گورنمنٹ کبھی نہیں چاہے گی کاروبار بند ہونا اور بے روزگاری, اور یہی ہمارا بھی موٹو ہے کہ ہم بے روزگاری نہ دیں, اور اسی لیے ہم نے اسی بندوں کو ساروں کو روزگار دیا اور سیم جگہ پہ دیا, اور ہم نے اپنا نقصان کر کے شیٹیں اتار کے جو ہمیں نقصان ہوا اللہ بہتر کرے گا, اللہ دوبارہ دے گا, لیکن ہمیں اس کی فکر نہیں ہے. ہمیں ایک سیکیور وے میں لوگوں کے ایونٹس کرنے ہیں ایز پر NCOC سر. لیکن کیس بھائی صحیح معنوں میں آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کا نقصان ہوا سر, لیکن اس نقصان کے بدلے آپ کو دعائیں ان لوگوں کی زیادہ ملیں گی سر جن کی دسمبر یا جنوری میں شادیاں آ رہی ہیں. بالکل سر, اور ہم نے جو روزگار, جو لوگوں کو ڈر تھا, لیبر کو, سٹاف کو بے روزگاری کا, وہ خوف ختم ہو گیا ان کے اوپر, ان کی خوشی کی انتہا. کوئی مسئلہ نہیں ہے مالکان کا, کوئی ایسی بات نہیں, 1 سال نہیں ہم کمائیں گے اوپن ایئر میں, کوئی بات نہیں ہے انشاءاللہ. لیکن جو لوگوں کی جانوں کی سیفٹی کے لیے NCOC کی انسٹرکشنز پہ ہم نے فالو کیا, NCOC کو بھی اپریشیٹ کرنا چاہیے, پروونشل گورنمنٹ کو بھی اپریشیٹ کرنا چاہیے. آپ وہ بھی خوش, ہم بھی خوش, انہیں بھی پریشانی نہیں بے روزگاری کی, ہمیں بھی نہیں پریشانی. جہاں 80 لاکھ سے 1 کروڑ بندہ بے روزگار ہو رہا تھا, آج اس کے چہرے پہ خوشی آ گئی. انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ اس کورونا سے سب کی جان پوری دنیا کی چھڑائے, اور یہ ویکسین بھی آ رہی ہے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ 1-2 مہینے میں کورونا سے پاک کر دے گا اس دنیا کو انشاءاللہ. لیکن کیس بھائی اب بھی کوئی مطالبات ہیں, کوئی دل میں ابہام ہے, کیونکہ کسی نے ساتھ دیا ہو نہ دیا ہو, آپ کا میڈیا نے بڑا ساتھ دیا ہے سر, بتائیے گا سر, اب بھی کوئی شکایت, کوئی شکوک موجود ہیں تو کر دیں سر, ابھی بھی دل ہلکا کر لیں اپنا. سر یہ میڈیا ہی ہے جو ملک چلا رہا ہے, یہ میڈیا ہی ہے جو چینی کے ریٹ کم, یہ جو ریٹ کم کراتی ہے چینی میڈیا ہی ہے. یہ میڈیا نہ ہوتی تو چینی بھی 150 پہ چلی جاتی, آٹا بھی کہاں پہ چلا جاتا. الحمدللہ میڈیا نے گورنمنٹ کی ہمیشہ ہیلپ کی ہے, ہر چیز سچائی سے دکھا کے. گورنمنٹ کا دل نہیں چاہتا مہنگی ہو چیزیں, لیکن میڈیا نے ایک ایجنسی کا کردار ادا کرتی ہے جو ہر چیز ان کو بتاتی ہے, اس سے وہ لرن کرتے ہیں, ان کو بھی پتہ چلتا ہے. ایک پرائم منسٹر ہے, ایک چیف منسٹر ہے, ان کو نہیں پتہ چل رہا ہوتا, وہ اتنے بزی ہوتے ہیں, لیکن میڈیا کی وجہ سے انہیں ہر چیزیں پتہ چل جاتی ہیں. وی آر ریئلی گریٹفل ٹو دا میڈیا, وی آر تھینکفل ٹو میڈیا. اور یہ میڈیا کی طرف سے ہی اویئرنیس تھی کہ جی اوپن ایئر میں کام ہے. اچھا بینکٹ اور شادی ہال تو بند نہیں ہے, انہوں نے کہا اوپن میں کام کریں, تو ہم ساروں نے قربانی دے کے اس کو اوپن کر دیا الحمدللہ. لیکن اور میں آپ کے چینل کا بہت شکر گزار ہوں میٹرو ون, جو ہمارے دکھ درد میں ہمیشہ ہمارے ساتھ رہا. وی سیلوٹ یو, اور یہ ہمارے اوپر ایک اتنا بڑا میٹرو ون کا احسان ہے جو ہم ساری عمر بھی اتار نہیں سکتے انشاءاللہ. لیکن سر اللہ آپ کے ساتھ ہے, ہم تو صرف وسیلہ بنے. لیکن کیس بھائی کچھ لوگ آپ سے ناراض بھی ہوں گے سر, کیونکہ جب AC والے ہال نہیں ہوں گے تو خواتین کا میک اپ خراب ہو جائے گا. نہیں سر, وہ ناراض نہیں ہوں گے, اب تو 2 گھنٹے میں ان کو بھی فکر نہیں ہے. اور بعض لوگ جو ہے ان کے ہسبینڈز کو بہت خوشی ہوگی سر, کیونکہ اب میک اپ کے ان کو پیسے نہیں دینے پڑیں گے, وہ گھر پہ ہی کر لیا کریں گی, پارلر کا ایکسپینس نہیں کرنا پڑے گا. بہت شکریہ کیس منصور شیخ صاحب, آپ نے اپنا انتہائی قیمتی وقت عنایت کیا. چیئرمین آل پاکستان کیٹررز ڈیکوریٹرز ایونٹ آرگنائزر ایسوسی ایشن کے چیئرمین کیس منصور شیخ صاحب میرے ساتھ موجود تھے. بہت شکریہ کیس بھائی, اور صحیح معنوں میں جو باتیں ان کی جانب سے کی گئی ہیں وہ واقعی عوام کے لیے خوشخبری ہیں, خاص کر ان لوگوں کے لیے خوشخبری ہیں جنہوں نے دسمبر اور جنوری میں اپنی شادیاں شیڈیول کی ہیں, اور ان کے لیے یہ بڑی بات ہے کہ جی اب اوپن پلیٹ فارم کے اوپر اور اوپن جگہوں کے اوپر آپ کی شادی کی تقریبات منعقد کی جائیں گی. ایک بار پھر دوبارہ سیاست کی طرف آ جائیں گے. چودھری جاوید گجر صاحب الیکشن کمشنر گلگت بلتستان فرماتے ہیں بلاول لوگوں کے ذہنوں میں شکوک و شبہات پیدا نہ کریں. ایک لیڈر کا کام نہیں ہوتا سر, یہ لیڈر کا کام نہیں ہوتا شکوک و شبہات پیدا کرنا. اگر دھاندلی پہ لیڈر آواز نہیں اٹھائیں گے تو کون آواز اٹھائے گا؟
یہ تو بڑا الیکشن کمیشنر صاحب نے بڑا بے وقوفانہ کا سا بیان دیا ہے. اچھا. اس کا مطلب یہ تو ثابت کر رہے ہیں کہ یہ کہیں نہ کہیں انوالو ہیں. اگر یہ انوالو نہیں ہوتے تو ان کو کہنا چاہیے کہ اگر ان کو کوئی پرابلم ہے آ جائیں, میں ان کی پرابلم سننے کو تیار ہوں. اچھا. الیکشن کمیشنر صاحب کو یہ بیان دینا چاہیے تھا کہ جی اگر بلاول صاحب کو الیکشن کے رزلٹ میں پرابلم ہے تو میں ان کی پرابلم ان کو ثابت کروں گا کہ یہ پرابلم یہ غلط ہے اور ہم نے صحیح فیصلہ کیا ہے. اچھا. یہ اوپر سے یہ کہہ رہے ہیں, الٹا الزام لگا رہے ہیں بلاول بھٹو صاحب پہ. ان کا میں نے بھی سنا ہے, انہوں نے کہا کہ بھائی جہاں پر بھی آپ کو شک ہے ہمیں بتا دیں, ہم ریکاؤنٹنگ پھر یہ بیان نہیں دینا چاہیے تھا نا. اچھا. کہ شکوک و شبہات ڈال رہے ہیں. شکوک و شبہات کیا اعلانیہ بول رہے ہیں, ہم کوئی چھپ کے یا کوئی فون پہ یا میسیجز پہ یہ نہیں کہہ رہے, ہم اوپنلی کہہ رہے کہ گلگت الیکشن میں دھاندلی ہوئی ہے. اس دھاندلی کو یہ ثابت کرنا الیکشن کمشنر کا کام ہے. یہ ان کی رسپانسبلٹی تھی کہ وہ اس بات کو, اس الیکشن کو فری اینڈ فیئر الیکشن کرواتے. سر میں نے مان لیا آپ کی بات, لیکن پھر بھی کوئی ایک رہنما, کوئی ایک مہاپرش, کوئی ایک شاہ سے زیادہ شاہ کا وفادار نکلے اور الیکشن کمیشن چلا جائے, آسان کام ہے نا سر. ایک پٹیشن بھی اب تک داخل نہیں کیا آپ لوگوں نے. ایک پٹیشن تو داخل ہو, دیکھیں ابھی اوپنلی اعلان کر رہے ہیں نا ہم. اچھا. جی آپ الیکشن کمشنر آئے, آواز دیں نا, سب کو بلائیں کہ آ جائیں, میں ہلکے کھولتا ہوں, میں کاؤنٹنگ کرواتا ہوں. سر الیکشن کمشنر اکارڈنگ ٹو لا آپ پٹیشن دائر کریں گے تبھی تو وہ ہلکے کھلوائیں گے نا. ٹھیک ہے سر, ہم اس پہ پٹیشن دائر کرتے ہیں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, ہم اس پہ پٹیشن دائر کرتے ہیں. جن حلقوں پہ ہمیں اعتراض ہے ہم ان حلقوں پہ پٹیشن دائر کرتے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن بات یہ ہے کہ اگر وفاقی حکومت اس میں انفلوئنس اپنا رکھے گی جیسے کہ ہمیشہ اب الیکشن میں بھی رکھا, تو وہ پٹیشن بھی جسٹ لائک رف پیپر ہو جائے گی. اچھا. لیکن الیکشن کمشنر کا کردار جانبدار یا غیر جانبدار؟ جانبدار تھا. جانبدار تھا. بالکل. آپ ان کے خلاف عدالت جا رہے ہیں؟ بالکل جانا چاہیے عدالت ہمیں, اور ہم جائیں گے عدالت. سر بالکل ہم جائیں گے عدالت ان کے خلاف. کسی کے اشارے کا ویٹ کر رہے ہیں کہ جاؤ یا نہیں؟ ہم اپنی پارٹی کے جو انٹرنل جو فیصلہ ہوگا اس فیصلے کے بعد ہم عدالت جائیں گے. اچھا چلیں آغا صاحب جناب. دیکھیں میرا خیال سے کہ اب مزید جو ہے نا بلیم گیم سے ہمیں ہٹنا چاہیے. جو ریئلٹی ہے اس کو ہمیں ایکسیپٹ کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. یہ جو پریشان ڈاکو مومنٹ ہے, جی جی, ان کا تو یہ صرف بلاول کا اس پہ وہ نہیں ہے جو چیف الیکشن کمیشنر نے جو کہا تھا کہ بھائی غلط ابہام پیدا کر رہے یہ ہوئے. یہ پریشان ڈاکو مومنٹ اس وقت آواز باختہ ہوئی ہے. ان کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ انہوں نے بولنا کیا ہے, ان کا مینیفیسٹو کیا ہے, ان کا مینیفیسٹو کیا ہے, ان کا سلوگن کیا ہے, وہ پریشان ہی پریشان. بات یہ ہے کہ میں آ رہا ہوں جاوید بھائی, ان کا ٹائم ہے. جی تو گزارش یہ ہے کہ بلیم گیم سے ہمیں نکلنا چاہیے. اب آپ کے پاس اگر اپوزیشن کے پاس یا دوسرے اسٹیک ہولڈر کے پاس اگر کوئی تجاویز ہے, وہ گورنمنٹ کے ساتھ بیٹھ جائے, حکومت کے ساتھ بیٹھ جائے, گورنمنٹ کے ساتھ بیٹھ جائے, ان کے ساتھ اپنے پلان شیئر کرے. تو میرے خیال سے اس میں جو عوام کے مفاد کے ہوں گے, یہ دونوں مل جل کے اپنا کام کریں. چلیں مجھے ایک بات بتا دیں سر, جتنے بیانات عمران خان صاحب کی جانب سے دیے جا رہے ہیں وہ عوام کے مفاد میں ہے سر؟ کون سے بیان, کس کے نہیں چھوڑوں گا, مار دوں گا, اینو بھی پڑھ لو, اینو بھی پڑھ لو, یہ بیانات ہے, یہ عوام یہ سننا چاہتی ہے سر. نہیں, عوام یہ سننا چاہتی ہے کہ میرے گھر میں روٹی کا نہیں, گزارش سنیں. گزارش یہ ہے کہ جو عوام کے پیسے لوٹ کے گئے, جو عوام کے مان لیا آغا صاحب, مان لیا حکومت پہ ڈاکہ ڈال کے گئے, بات سمجھ گیا. سنیں نا, اگر میں اس پہ یہ بند کرتے ہیں نا سر, چلیں ٹھیک ہے, مان لیا چور ہیں, ڈاکو ہیں, لوٹ کے گئے, پیسے ریکور کتنے ہوئے ان سے؟ تو وہی ریکور کرنے جا رہے ہیں نا, وہی ریکوری. پالیسی بتا دیں سر. پالیسی جو اداروں کے پاس ہے, جن کے پاس کیسز ہے, جن کے پاس وہ پالیسی تو اسی کو وضع کرنا ہے نا. اب دیکھیں نیب کے پاس بھی ہے, کورٹ میں بھی ہے, تو پھر پرائم منسٹر صاحب کیوں کہہ رہے ہیں کہ میں دیکھ لوں گا؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ این آر او نہیں دوں گا. ان کا جو کوشش چل رہی ہے کہ بھائی این آر او دیا جائے, این آر او نہیں دوں گا, کسی صورت نہیں ملنا, این آر او کسی صورت نہیں ملنا ہے. ایک تو پرائم منسٹر کو کسی نے ورڈ سکھا دیا این آر او, شارٹ کر دیے گا, ٹائم ختم ہو گیا میرے پاس. این آر او پرائم منسٹر کی حیثیت نہیں کہ وہ دے. اچھا ٹھیک ہے, تو کون آئیں گے ادارے سر, یہ کیس کورٹس میں چل رہے ہیں. اچھا, کورٹس میں کیس کا فیصلہ ہوگا. اس کا مطلب اگر کوئی پرائم منسٹر سے این آر او مانا جائے تو پرائم منسٹر خود ایگری کر رہے ہیں کہ ان کا انفلوئنس کورٹس میں اور اداروں پہ ہے. اچھا, تبھی وہ این آر او دے سکتے ہیں. چلیں ٹھیک ہے, بہت شکریہ. اگر وہ این آر او دے سکتے ہیں تو اپنا پاکستان پیپلز پارٹی سے میرے ساتھ موجود تھے آغا علاؤالدین صاحب, پاکستان تحریک انصاف سے میرے ساتھ موجود تھے. آپ دونوں مہمانان کا بہت بہت شکریہ. آگے آنے والے وقتوں میں دیکھا جائے گا کون شکست تسلیم کرتا ہے اور کون کتنے ہلکے کھولنے کے بعد کتنا ہلکا ہو جاتا ہے. آگے آنے والے وقتوں میں چیزیں کلیئر ہو جائیں گی. بلیم گیم سے نکل جانا چاہیے, چاہے پرائم منسٹر صاحب ہوں یا پی ڈی ایم کے سربراہ ہوں. حکومت چلائیں, جمہوریت چلائیں, خدا کے لیے مچھلی مارکیٹ نہ بنائیں. اسی کے ساتھ اپنے میزبان محمد علی کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.